अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी 2025 है और इसका वीलॉग शुरू करते हैं हम आज का। तो इस पे मामूल जैसा कि आपको पता है मैं इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरू करती हूँ हमेशा। तो आज जैसा कि आपको पता है कि ट्रम्प ने बहुत अच्छा काम करवाया है, जैसे आपको पहले भी पता बताया था कि गज़वा और इसराइल की वॉर का सीज़ फायर करवा के, जंग बंदी करवा के, तो इसकी खुशी में फ़लस्तीन के लोग रोड्स पर बाहर निकल आए और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे, बहुत खुश थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। और क्योंकि अब वो आज़ाद हुए हैं और उनका जो फ़िक्र था, परेशानी थी, ख़त्म हुई कि जंग ख़त्म हुई है तो अब अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। तो इस तरह का सिलसिला वहाँ पर रहा। तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो है जनरल सेक्रेटरी है एंथोनियो गुतेरेस, तो एंथोनियो गुतेरेस कह रही हूँ, जनरल सेक्रेटरी, उसने भी कहा है कि हम फ़लस्तीन के लोगों की हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे, दूसरी भी करेंगे, हम इमदाद फराहम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और वो भी इस प्रॉब्लम में। तो वैसे इसका सारा जो है क्रेडिट है वो ट्रम्प को जाता है। ट्रम्प ने आने से पहले ही ये बहुत बड़ा काम किया और बहुत सारी इंसानी जानों को मज़ीद ज़ाया होने से उसने बचाया है। तो ये उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो लेकिन ऐसा हुआ कि इसके मुआहदे के थोड़ी देर बाद ही, चंद घंटों के बाद ही दोबारा उन्होंने हमला किया, और जिसमें कि 32 जो थे वो अफरादों की जान गई है। ये गलत चीज़ की है उन्होंने, और इसका बहुत अफसोस हुआ है कि चंद घंटों बाद ही उन्होंने दोबारा भी हमला किया। तो ट्रम्प ले लेगा इसका हिसाब, उनसे पूछगिछ कर लेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एक एग्रीमेंट होने के बाद और रिटर्न मुआहदा होने के बाद। तो ये थी एक न्यूज़। फिर दूसरी मैं आपको एक सीएन की भी एक न्यूज़ सुनाती हूँ कि सीएन की रिपोर्ट के मुताबिक जो लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, आपको पता ही है कि जो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गई है, बहुत कहीं कहीं पर बहुत कम है, तकरीबन ख़त्म हो गया, सारा तो लॉस एंजलिस तबाह हो गया है। लेकिन उन्होंने सीएनएन ने कहा है कि ये आग जो है वो दूसरे शहरों में, टाउन में, करीबी जो जितने भी स्टेट्स हैं उनमें भी जा सकती है। क्योंकि जब हवा का जोर आता है, अगर लेफ्ट से आता है तो वो राइट साइड पर आकर उसकी चिंगारियाँ फैलती हैं, जिससे आग लग जाती है। वहाँ जंगल है, ज़्यादा सूखी लकड़ी है। तो और फिर आपको पता है कि घर भी सारे लकड़ियों के यहाँ ज़्यादातर बने हुए, बाहर ब्रिक्स होती है लेकिन अंदर सब लकड़ी है, और ब्रिक्स वाले घर भी कम होते हैं। और जब राइट से हवा चलती है तो लेफ्ट साइड पर हो जाता है। तो उनको ये खतरा है कि सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ये मजीद आग दूसरे टाउन में, शहरों में, स्टेट्स में फैल सकती है। तो ये सारा वैसे तो हम जो मुसलमान हैं हम लोग तो यही कहते हैं कि ये हमें अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलती है। और जिसमें कि आप ये देखिए कि अमेरिका कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसने कितनी तरक्की की हुई पूरी दुनिया में, लेकिन वो इस आग को बड़े आराम से बुझा नहीं सका। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, और ख़ास तौर पर मैं तो कहूँगी कि मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं उनको ज़्यादा समझना चाहिए और अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। हम दुनिया बनाते वक्त देखिए कितने सदियाँ लगती हैं दुनिया बनाते वक्त, और अल्लाह पाक पे पलक झपकने में कैसे ख़त्म कर दी ना। कितना टाइम लगा है, कितना पैसा लगा है कि जो लॉस एंजलिस को बनते वक्त, और कितना 3-4 दिन में कैसे तबाह हो गया है, और हम फिर भी ना समझे तो ये हमारे लिए हमारी बदनसीबी है, और क्या है। खैर, ये तो एक न्यूज़ थी जिसमें थोड़ी सी मैंने अपनी तजिया कह लें कि अपनी राय कह लें वो मैंने दी है कि समझने के लिए। बाकी जो ट्रम्प की इनॉग्रेशन हो रही है वो बड़े इंतज़ामात उसमें हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन इनॉग्रेशन जो है वो अब इन साइड पर कर रहे हैं ज़्यादा, अरेंज मेहमानों के बैठने का, क्योंकि वेदर की वजह से यहाँ पर पता नहीं होता कि वेदर किस टाइम कैसा आ जाता है, एकदम बारिश आ गई है। वैसे तो प्रिडिक्शंस पहले होती हैं, लेकिन अरेंज उनका अब
ان سائڈ پر کیا جا رہا ہے، آؤٹ سائڈ کی جگہ پر زیادہ تر، کہ وہاں پر کوئی پرابلم نہ ہو. تو اس کی بہت زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور 20 کو اوتھ آفیشیلی وہ لے لے گا. تو ایک اور بھی ہے کہ نیوز، رشیا نے یوکرائن پر میزائل پھینکے ہیں اور ڈرون بھی کافی زیادہ. اور رشیا نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں معاہدہ کروں گا تو میں اپنی شرائط منوا کر اور ریٹرن معاہدہ کروں گا، میں اس طرح جنگ بند نہیں کروں گا. تو رشیا نے جو ابھی ریسنٹلی میزائل اور ڈرون پھینکے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا جو پاور سسٹم ہے بجلی کا، وہ بہت ڈیمیج ہوا ہے، گیس کا ہوا ہے. اور اس سے سارے کے اس شہر میں، اس جگہ پر سارے بجلی چلی گئی ہے، اور گیس کی بھی پرابلم ہو گئی ہے. تو لوگوں کو کافی پرابلم ہو رہی ہے، جو زندہ بیچارے ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں، اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں کہ کہیں سے روٹی کا بندوبست ہو جائے، کہیں بیٹھنے کا ہو جائے. اوپر سے سردیوں کے دن ہیں، تو یہ مسئلے مسائل ہیں. تو لیکن ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس کو ٹیلی فون پر بات چیت کر کے وہ فون کا انتظار کر رہا ہے کہ اس سے میری جلدی فون پر بات ہو جائے تو پھر وہ اس معاہدے پر عمل کروائے گا. لیکن رشیا نے کہا ہے کہ میں ریٹرن معاہدہ کروں گا اور اپنی شرائط منوا کے کروں گا. خیر ہونا بھی یہی چاہیے، جو اس کے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے چاہیے، تاکہ پھر نہ تھوڑے دن بعد پھر نہ شروع ہو جائے. میں نے کہا ایک تو میں آپ کو نیوز دوں، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھوڑا سا کینیڈا کی طرف. کینیڈا کا جو آپ کو پتا ہے کہ جسٹن ٹروڈو جو کہ اس کا پرائم منسٹر تھا، اس نے ریزائن تو دے دیا ہے، لیکن اب اس نے یہ کہا ہے کہ میں اب دوبارہ سیاست میں نہیں آؤں گا. میں اب اس طرح کا جو الیکشن ہو رہا ہے میں اس میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا، الیکشن نہیں لڑوں گا، میرے اپنے بہت سارے کام ہیں. تو اچھی بات ہے اگر وہ سمجھ گیا. وہ یہ تو نہیں کہ نواز شریف زرداری کی طرح چمٹا رہے کہ نہیں کہ میں نے ہر صورت الیکشن میں بھی آنا ہے، چاہے میں ہار بھی جاؤں میں نے پھر بھی سیٹ پہ بیٹھنا ہے. ایک اس نے اپنا ڈیسیژن کیا، ڈیسیژن کر کے اس نے ساری عوام کو بتا دیا اور وہ علیحدہ ہو گیا. بہت اچھی بات ہے. ڈیموکریٹک جتنی بھی کنٹریز ہیں اسی میں پڑھے لکھے لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں. تو باقی امریکہ میں جو ٹک ٹاک کا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سپریم کورٹ اس کو بند کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ 19 جنوری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. امریکہ میں ٹک ٹاک یہاں بند ہو جائے گا، اور ٹک ٹاک جو ہے وہ یہاں پر 10 کروڑ عوام سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، 10 کروڑ سے زیادہ. لیکن ایلن مسک جو ہے وہ اب اس کو لے کر تو پھر دوبارہ لانچ کرے گا، اور پھر ہم لوگ اپنے ٹک ٹاک پہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. تو یہ بھی میں نے کہا آپ کو میں نیوز بتاؤں، کیونکہ ٹک ٹاک کے بغیر بھی لوگوں کو ایک خاص طور پر جتنی بالکل ینگ ایج ہے 16 17 18 ایئرس کے لوگ، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ٹک ٹاک نا. تو تیسرا اپنا انڈیا آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہوا تو پاکستان اور انڈیا اکٹھے ہی آزاد تھے، لیکن انڈیا نے بہت ترقی کی ہے. ان کی تو ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بندے اور عورتیں اٹھونے میں ان کی اس طرح کے کام بہت زیادہ ہیں. تو انڈیا کی میں آپ کو خبر ایکچولی دینا یہ چاہ رہی تھی کہ اس کی جو پوسٹل سروس ہے اس نے اپنی سیٹلائٹ سروس لانچ کی ہے، جو کہ اس کی 16 جنوری 2025 کو اس پر کام کر رہا تھا. سیٹلائٹ سسٹم کا جو کہ ڈاک کے ذریعے وہ اس کا پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ 16 جنوری اور 2025 کو اس کی یہ کام سیٹلائٹ کا کمپلیٹ ہو گیا اس کا، اور اس پروجیکٹ پر وہ لگا ہوا تھا. اب وہ سیٹلائٹ کے ذریعے اپنے جتنا پوسٹل کا کام ہے جس کو ڈاکیے کا کام کہتے ہیں وہ کام، اور جیسے کہ کریڈٹ کارڈ ہے،
اور اس طرح کی فائنینشیل رپورٹس اور جتنے فائنینس کی یا کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے آپ اپنا فائنینشیل ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، سارا سیٹلائٹ کے تھرو کرے گا، اور جہازوں کا بھی آنا جانا دیکھنا، اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ، کیونکہ میں اس کی نیوز میں بہت زیادہ اگر لمبا آپ کو بتانے لگی تو سارا وی لاگ نکل جائے گا، لیکن ایک مین چیز یہ بتا دی کہ اس نے اپنے سیٹلائٹ کے تھرو اس سروسز کو کیا ہے کمپلیٹ، اور یہ دنیا کا چوتھا ملک ہے جس نے یہ کام کیا ہے، مطلب اتنی ترقی کر رہا ہے کہ وہ باہر کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنی یہ ساری چیزیں ملا رہا ہے، اور اس کی تو باہر کی کنٹریز میں ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ پاکستان کیوں نہیں کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا۔ وہ جب خبر آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ فلانے گھر سے بندے اٹھا لیے، عورتوں کو مارا ہے، اندر بند کر دیا ہے، بندے اغوا ہو گئے، تو اس طرح کی خبریں آ رہی کیا پاکستان سے، تو اور باہر دنیا کی کنٹریز میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا، ایون کہ انڈیا، ہندو سکھ اور مسلمان یہ اکٹھے آزاد ہوئے تھے نا ایک ہی سال میں، تو وہ کہاں پہنچ گیا۔ اور چائنا دیکھیں پاکستان کے بعد انڈیپینڈنٹ ہوا ہے چائنا، اور چائنا کہاں پہنچ گیا، اور پاکستان تو ویسے ہی ماشاءاللہ کہاں پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی ایک دو چھوٹی چھوٹی نیوز دے دوں، اور دوسری خواجہ آصف صاحب کا اکثر میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پر ہیں، تو اگر امریکہ ہماری فائنینشیل چیزوں کو بند کر دے تو ہمارا وینٹیلیٹر بند ہو جائے گا، یعنی کہ ہم بند ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ تو وہ ایک لفظ قومی اسمبلی میں بھی وہ کہا کرتے ہیں، میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ شرم کرو، حیا کرو۔ آگے سے میں کہتی ہوں میرا چینل سبسکرائب کرو۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایسے تھوڑا سا ہنسانے کے لیے کہہ دیا ہے، کیونکہ جو خبریں آج پتہ چلی ہیں وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں، تو اس سے پاکستانی لوگوں کو میں یہ کہوں کہ اتنے پریشان نہ ہوں۔ عمران خان کا جنہوں نے القادر یونیورسٹی کا ڈیسیژن کیا ہے، وہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ عمران خان بے قصور ہے۔ عمران خان کو یہ 14 کے 28 سال کی سزا دے دیں، وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھ جانے سے پرائم منسٹر نہیں بنے گا، وہ پرائم منسٹر بن گیا ہوا ہے، وہ لوگوں کا دلوں کا وزیر ہے، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے۔ اس کو 14 سال قید دی ہے، اس کی بیوی کو 7 سال، بشرا بیوی کو، جو بھی وہ بھی بالکل بے قصور ہے۔ القادر یونیورسٹی کا تو 13 مہینے سے چل رہا تھا، اور سب کو پتا تھا کہ ان لوگوں نے کرنا ہے، یہ لوگ ڈیل کرنے جاتے رہے ہیں، وہ نہیں مانا، اور وہ نہیں مانے گا تو اس کو اس طرح کی سزا سنا دی، اور سزا بھی دیکھیں کہ اس جج کی طرف سے حیران، اور ساتھ 10 لاکھ اس کو جرمانہ اور 5 لاکھ اس کی بیوی کو، اور قید با مشقت۔ میرا خیال سے کچھ اور بھی رہتا تھا تو ان کو یہ بھی اپنا شوق پورا کر لینا چاہیے تھا، اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ بھی دیکھتے کہ کیا اللہ پاک اس کو یہ سزا دیتا ہے یا دلواتا ہے۔ نہیں، سزا ان لوگوں کو ہی ملے گی جن لوگوں نے غلط فیصلے کیے، اور فیصلے کرنے والوں کے پیچھے کروانے والے کوئی اور لوگ ہیں۔ وہ تو چلو ہے ہی یہ بدبخت جج ناصر، پتہ نہیں وہ اپنے کس طرح اس کو رات کو نیند آئی ہے، یا کس طرح اس کا ضمیر مطمئن ہوا ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے ہاتھ میں ایک ڈیسیژن دیا ہے کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے، جہاں پر ان کی میز پر بھی ایک پڑا ہوا ہوتا ہے، ٹیبل پر وہ ترازو ایک چھوٹا سا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انصاف کرو، دونوں پڑھ رہے برابر ہونے چاہیے، صحیح انصاف کے۔ تو اس آدمی کو کس طرح نیند آئی، اس کے پیچھے کروانے والے دوسرے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، جن کے پیچھے ساتھ عورت چل رہی ہوتی ہے نا، ہمیشہ وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے عورت کو ولی نہیں بنایا، عورت کو سرپرستی نہیں دی، اس کے کچھ ریزن ہے۔ تو یہ فیصلے اس طرح سے پیچھے سے ہو کر آ رہے ہیں، لیکن عمران خان ایک سچا
اور کھرا ہے، ایماندار ہے، اس نے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی. حالانکہ ان کے سرکاری جو گواہ وہاں گئے ہیں وٹنس کے لیے 35 لوگ سنا گئے ہیں، ایک نے بھی نہیں کہا کہ اس نے کرپشن کی. اس کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ نہیں آیا. پیسہ تو آیا سپریم کورٹ کے پاس اور سزا دی جا رہی ہے اس کو. اور لوگوں کو سیرت النبی پڑھانے کے لیے یہ بنایا گیا ہے. تو اوپر اللہ پاک بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک اپنا سسٹم ہے. یہ لوگ جتنا مرضی کر لیں. یہ لوگ خود عمران خان کو ہیرو بنا دیے انہوں نے، اور زیادہ بنا دیے. اب لوگ اور زیادہ اس سے محبت کریں گے، اس کے لیے اور زیادہ دعائیں کریں گے. میں خود کرتی ہوں 5 نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کے لیے، اس کے لیے بھی، بشرا بی بی کے لیے بھی. وہ حضرت بابا فرید شکر گنج کی مرید ہے، وہ خود حفاظت کروا لیں گے. اور یہ دیکھیے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر جتنا ٹائم انسان کو تنہائی میں ملتا ہے، انسان اتنی اللہ کی یاد کرتا ہے. اور جب وہ اکیلے بیٹھے ہوئے اللہ پاک کی یاد کریں گے تو ان کا روحانی مقام کہاں سے کہاں آ جائے گا. یہ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو بیچارے خود بدنصیب ہیں جو غلط فیصلے کروا رہے ہیں. اور اللہ کو ان لوگوں نے حساب دینا ہے اور لازمی دیں گے. مکافات عمل ہے یہ دنیا. آپ کسی سے زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ پاک اوپر دیکھ رہا ہے. وہ ایک ٹائم دیتا ہے شیطان کی رسی کو، وہ کھینچتا ہے کھینچتا ہے کھینچتا ہے، پھر ایک ہی دفعہ وہ اس کو کھینچ لیتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، اس کی بیوی کو بھی بچا لے گا، یاسمین راشدہ صاحبہ کو بھی بچا لے گا، راشد صاحب کو، اور شاہ محمود صاحب، سارے بے قصور بیٹھے ہیں. کرپشن نواز شریف نے کی ہوئی ہے، زرداری نے کی ہوئی ہے، اس کے بیٹے نے 18 ارب کا کس طرح بیچ دیا، کہاں سے این سی اے نے خبر دی، رپورٹس دیں. آپ یہ دیکھیں کہ پیسہ ان کے اوپر مقدمہ ان کے اوپر چلنا چاہیے، مقدمہ اس کے اوپر چلا کے اس کو زبردستی بائی فورس اس کو سزا دی ہے. لیکن یہ کوئی سزا نہیں. وہ اب اندر بیٹھا ہوا اللہ پاک کی یاد کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے اس کا مقام اور اونچا ہو جائے گا، کیونکہ فیصلہ تو آخر اللہ کو ہونا ہے. یہ بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ جو جج ہے ناصر، میں تو کہتی ہوں وہ بہت ہی بدنصیب ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے انصاف کا ترازو دیا. اور اس نے کیا انصاف کیا، اس کا کیا آخر حشر ہوگا یہ پوری دنیا دیکھے گی. اور جو پیچھے کروانے والے ان کا بھی دیکھے گا کیا حشر ہوگا. 4 دن ٹھہر جائے بس، آ گیا ٹرمپ. اگر وہ سیز فائر کروا سکتا ہے نا تو وہ ان لوگوں کو بھی 1 سیکنڈ میں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. پھر یہ لوگ خود ہی اپنی چالیں کیسے چینج کریں گے. تھوڑے دن کی بات ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اور دوسرا مریم صفدر کہہ رہی ہیں کہ جی سلیبس میں ہم چینج کروانے لگے میٹرک کے اسٹوڈنٹ کے لیے بکس میں. تو وہ سنا ہے کہ کچھ بچوں نے کہا ہے کہ اگر بکس میں اس طرح کا چیپٹر آیا جو یہ چاہ رہی ہیں تو ہم اس کو پہلے ہی کتابوں میں سے پھاڑ کے پھینک دیں گے. اور پھر کسی نے سوال کیا بچے کسی سے کہ کیا اس کو اگر امتحان میں آ گیا تو کیا کرو گے. انہوں نے کہا ہم اس سوال کا جواب ہی نہیں دیں گے چاہے ہم فیل ہو جائیں. یہ بچے ابھی سے جواب دینے لگ گئے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا آپ لوگوں کی ویلیو ہے نا. دوسرا اس کا جو ہے سنگر جواد احمد، اس کا ٹی وی میں بھی دیکھا اور سنا بھی ہے کہ اس نے بجلی چوری کی ہے. خیر وہ کوئی پہلا بندہ نہیں ہے جس نے بجلی چوری کی ہے. پاکستان میں کافی گھروں میں ایسی چیزیں ہیں. ایون کہ وابڈا والے تو خود بھی، ویسے مائنڈ نہ کیجیے گا، کئی لوگ سن رہے ہوں گے، وہ خود بھی مل ملا کے چوری کروا دیتے ہیں اور پیسے جیب میں ڈال لیتے ہیں. سب کو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے ان ساری چیزوں کا. لیکن جواد احمد کو میں صرف ایک بات اس لیے میں نے بات کی ہے کہ وہ تھوڑے ٹائم پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے، میں اس کے مقابلے میں آؤں گا، میں یہ کروں گا، میں پرائم منسٹر بنوں گا، پتہ نہیں کون سا بڑا میں لیڈر بن جاؤں گا.
اس طرح کے چھوٹے لیول والے چھوٹی چھوٹی بجلی کی چوری کو بھی اگر وہ کر رہا ہے تو وہ تو ملک کا ویسے ہی نواز شریف اور زرداری کی طرح خزانہ کھا جاتا، تو ایسے لوگ لیڈر نہیں بنا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک چیزیں جو ہے نا انسان کے سامنے لاتا ہے، اس وقت بڑے بڑے بول کر کے تو عمران خان کے خلاف یہ بندہ اٹھا تھا یا اس کو کسی نے لانچ کیا تھا، تو دیکھ لیں تھوڑے ٹائم بعد اللہ نے آپ کو کس طرح کی ذلت دی ہے۔ کیوں جواد احمد دی ہے نا ذلت، بی بی وہاں پر وہ چلا رہی ہے بیوٹی پارلر نے کیا، اس کو پتہ ہی تھا نا کہ یہ میٹر اس طرح کے بند کیے ہوئے ہیں، بجلی چوری کی جا رہی ہے، یعنی کہ عورتیں بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں سارے کاموں میں، تبھی مرد چوریاں کرتے ہیں۔ اگر عورت گھر میں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ حرام قبول نہیں کرے گی، آدمی کبھی گھر میں حرام نہیں لا سکتا، کبھی نہیں لا سکتا اگر وہ اعتراض کرے۔ یہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہیں اور ویلکم کرتی ہیں کہ آدمی لا رہا ہے، تو آدمی کی اور جرت پڑتی ہے، عورت نہ چاہے تو کبھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ اس کو اس لیے جواب دیا گیا ہے جواب کو، تاکہ وہ اس کو پتہ چلے کہ اس ٹائم عمران خان کے خلاف بول رہے تھے اور بیکار بول رہے تھے اور بڑے لیڈر بننے کی کوشش کرتے رہے تھے، ایسے لوگ لیڈر نہیں بنتے۔ یا اللہ نے تمہیں کس طرح ذلیل کیا ہے، سب کے سامنے کیا عزت رہ گئی ہے۔ اور ایک اور بھی خبر ہے کہ جی پی آئی اے کو پہلے بھی انہوں نے بیچنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد اس کی بولی ان کو نہیں صحیح ملی، اور اب جو ہے وہ پی آئی کو دوبارہ یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی ملک اپنی ایئر لائن کو بھی بیچتا ہے؟ ہر کنٹری کی اپنی ایئر لائن ضرور ہوتی ہے، اور وہ عزت سمجھی جاتی ہے کہ اس فلانی کنٹری کا پلین آیا، جہاز آیا، اس کی ایئر لائن ہے، تو آپ لوگ سب کچھ تو بیچ ہی جا رہے ہیں، پھر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں بیچنے کی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ تو بہرحال پاکستان کے لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ عمران خان کے لیے آپ صرف دعا کریں، وہ خود بھی دعا اپنے بیٹھے ہوئے وہاں پر جیل کے چھوٹے سے کمرے میں وہ بھی اور بشرا بی بی بھی پڑھ رہی ہیں، اور جو بندہ اللہ کی یاد کرتا ہے نا اس کو کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہرا سکتا، اور جو اندر سے سچ ہو وہی سچ رہتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، اور اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، اللہ پاک اس کی اور روحانی طاقت اور روحانی رتبہ اندر بیٹھ کر اور بڑھا رہا ہے، اور بڑھائے گا وہ جتنے دن بھی اندر بیٹھے گا، کیونکہ جس وقت بندہ اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی یاد کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے اور تیسرا کوئی نہیں ہوتا، اس وقت وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ پاک کا کس طرح سے رابطہ ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جتنی مرضی کوششیں کر کے دیکھ لیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اپنا نیکسٹ ویلاگ جو ہے وہ میں انشاءاللہ کل کروں گی، زیادہ لمبا ہو رہا ہے، تو میرے چینل کو ہو سکے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، کافی محنت سے میں چیزیں تیار کرتی ہوں، اور پھر آپ کو نیکسٹ نیوز دوں گی۔ بہرحال تو عمران خان صاحب کے لیے، بشرا بی بی کے لیے، سب کے لیے جو بے گناہ اس کے لیے دعا کیجیے گا، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک نے غلط لوگوں سے پاکستان کی جان چھڑائے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا